आलिका व अस्हाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात, उलमाए किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, किसी शख्स को दीन की निस्बत रखने से काबिल एहतराम समझना और उससे मोहब्बत करना, उसके बारे में अच्छा गुमान रखना, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसकी ओट के अंदर न मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल करना और न महफिल के नज़म का ख्याल करना, ये मेरा ख्याल है बहुत नादुरुस्त है। आपने समझ तो लिया होगा कि बहुत सारी जगहों से अब हम माजरत क्यों करते हैं, हाजिर क्यों नहीं होते। दोस्तों को तकलीफ़ होती है, बुज़ुर्गों को चोट लगती है, तो प्यार का कोई अंदाज जारहाना नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम मस्जिद में आ रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि सबसे खड़े होकर मुलाकात करनी शुरू कर दें, मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है महफिल जारी है तो महफिल में आएंगे। तो अब इस तरह से जिस तरह बाज़ लोगों को मैंने वहाँ तकलीफ़ में देखा, ये मुनासिब नहीं है। तो छोड़ दें भाई, आप अल्लाह सलामत रखे। आपने सुन तो ली है बात, माशाल्लाह आप तो बड़े प्यारे हैं, करीब बैठे हो। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अब हमें बहुत ज़्यादा, बाद बुज़ुर्ग फिर हमने देखा है कि उन्होंने अवामी जलसों में आना छोड़ दिया, मजबूरी बन जाती है बाज़ औक़ात ऐसी कि फिर वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती हैं चीज़ें। तो आप हमें ज़रा मौका दें ताकि हम आया जाया करें, इसलिए थोड़ी आसानी बनाएं ताकि आसानी से आ जाएं, कुछ दीन की बात करें, अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाएं और कुछ गुंजाइश बन जाए। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बरक़ात अता फरमाए। क्या ही अच्छा होता ये किसी खुली जगह पे इंतज़ाम होता, तो जो अहबाब बेचारे बाहर तकलीफ़ में हैं उनके लिए भी आसानी होती। अल्लाह ताला मज़ीद बरक़ात अता फरमाए और एहतमाम करने वालों को अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा नसीब करे। आज चूँकि जश्न विलादत का भी खूबसूरत उन्वान है और साथ फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस भी है, और फ़िक्र रज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत रसूल ही का तो नाम है। ताज़ीम रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही का नाम फ़िक्र रज़ा। चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। इंसान के कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बड़ी मानवियत रखते हैं और बड़े हसास होते हैं। उन रिश्तों में से जो सबसे हसास हमारा रिश्ता है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के साथ है। अल्लाह ताला ने उस रिश्ते की नज़ाकत और हसासियत को खुद बयान फरमाया। इरशाद फरमाया कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। आप गौर फरमाएं इस कुर्बत का, इस कमाल का, इस पर आप तवज्जो करें तो आप एक और नए रास्ते में निकल जाएंगे। एक नई सिमत आपको सोचने के लिए मिलेगी कि इतनी कुर्बत है हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ कि हुजूर हमारी जानों से भी हमारे ज़्यादा करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कई मकामात पर इस नज़ाकत को बयान किया है। यानी एक तो वो मारूफ हदीस है जो हम सबको आती है, हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप, अपनी औलाद और हर चीज़ से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे। और एक मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशें उस दीन की पैरवी में ना आ जाए जो दीन में लेके आया हो। यानी ये रिश्ता इतना हसास है कि मोमिन सोचे भी वो जो मदीने वाले महबूब चाहते हैं, यानी उसकी ख्वाहिशात भी वही हो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ा है। वो जब इस तरह का माहौल, और आपने फिर मोबाइल निकाल लिए माशाल्लाह, इतने अच्छे ढके छुपे थे। मैंने कहा चिल्ला कर लेंगे 20-25 मिनट का, लेकिन आपसे तो 10 मिनट का भी नहीं हुआ। छोड़ दे भैया, आप उठाते हैं तो पिछले वाले को तकलीफ होती है। बना रहे हैं ना 2-4 दोस्त, मेरा ख्याल है दे देंगे, सब दे देंगे ना जी इंशाल्लाह। ताला कर लिया वादा उन्होंने, मस्जिद में इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप तवज्जो करें बात पर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु सलाम के साथ जो हमारे रिश्ते की नज़ाकत है उसको हमने समझना है। अब जब हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, बड़ा गहरा,
اور اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑا سا بھی شائبہ کسی اور جگہ کا قابل قبول، یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ہم نے چونکہ ہم اہل یہود میں سے تھے اور وہاں سے اللہ نے توفیق دی اور ہم مسلمان ہوئے، تو فرماتے بس ہمارے دلوں میں ایک بات تھی، ہمارے دلوں میں ایک بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاں اونٹنی کا دودھ پینا، اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں، اور یہودیوں کے ہاں منع ہے۔ آپ اس حساسیت کو ذرا دیکھیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے کبھی اونٹ کا گوشت نہ کھایا ہو، کبھی اونٹنی کا دودھ نہ پیا ہو۔ فرماتے مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں تھا اور اہل یہود کے ہاں منع تھا۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیونکہ مطلب ایک چیز آپ کو شروع سے پسند نہ ہو اور آپ نے استعمال نہ کی ہو تو رغبت بھی نہیں تبھی ہوتی اس کی طرف، انسان کا مزاج ہے، یعنی اس کے ذہن میں نا وہ بات فٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو چیز کھا رہے ہو نا، کھانا کھا رہے ہو تو کوئی آپ کے کان میں کہہ دینا صدقے کا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ ہی بدل جائے، حالانکہ مرچ مسالہ وہی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ یہ تو جائز ہی نہیں تھا، جانور ہی درست نہیں تھا، پھر تو ہو سکتا ہے کہہ بھی کر دیں آپ، کیونکہ آپ کے ذہن میں فٹ ہو گئی ہے ایک بات کہ یہ میرے لیے درست، یہ کچھ فطری مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ اہل یہود کے ہاں ہم استعمال نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کے ہاں ضروری بھی نہ تھا، تو ہم نے سوچا کہ باقی ساری چیزیں استعمال کریں، اگر اونٹنی کا دودھ نہ بھی پئیں، اونٹ کا گوشت نہ بھی کھائیں تو حرج کیا ہے؟ بس اتنی سی رعایت کسی اور دین کی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، اتنی سی کسی اور دین سے دلچسپی فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں آئی تو اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارا حساس رشتہ ہے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کے معیار کو جانیں، چونکہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور صبح و شام ہم اللہ کے فضل سے دین کی باتیں سنتے ہیں، تو جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے کئی دفعہ اس کی وہ حساسیت اور وہ قدر قائم نہیں رہتی الا ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ بہت حساس رشتہ ہے ہمارا نبی پاک کے ساتھ، بڑا قیمتی رشتہ ہے، اس کے اندر بڑی نزاکت ہے۔ آپ کبھی اس درد کو سمجھے نا کہ حضور علیہ السلام نے خود اس نزاکت کو کس طرح بیان کیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ اچھا یہاں بھی ایک لطف لیجئے گا، کریم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ قیامت کی تیاری کریں، مجھے تلاش کر کے کیا کرنا ہے؟ حضور ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ تو فرمایا میں بتاتا ہوں نا کہاں ملوں گا۔ آپ بات کو سمجھیں، میں بتاتا ہوں میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، امتی آئیں گے میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آپ کے یہاں بندوبست ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی تعداد میں آپ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ منتظمین کی کاوشیں قبول فرمائے اور ہم سب کا جمع ہونا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں صدر ہو وہ باہر لوگوں کو پانی بھی پلا رہا ہو؟ ہوتا ہے ایسے؟ یا خطیب صاحب ہوں تو وہ پانی بھی پلا رہے ہوں، یا میری ڈیوٹی ہو کہ جناب آپ مہمان خاص بھی ہیں، ہم نے آپ کو اکرام دیا ہے تو اب آپ کھانا بھی کھلائیں، یہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ ذرا کمال تو دیکھو محشر کے میدان، یہ ذرا کریم کا اپنے غلاموں سے انداز کریمانہ تو دیکھو، فرمایا تم حوض کوثر پہ آنا، میں خود تمہیں جام پلاؤں گا۔ تو بھائی فرمایا یہ حساسیت ہے نا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پل صراط پہ آ جانا، وہاں کیا ہوگا؟ امت گزرے گی اور محبوب دعا فرما رہے ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یہاں بھی اپنی فکر بیان کرتے، کہتے ہیں رضا پل سے وجد کرتے گزرے، اب آپ جھوم کے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو کریم فرمانے لگے پھر تم اس طرح کرنا، میزان پہ آنا، امر تل رہے ہوں گے امتیوں کے اور میں گویا دعائیں کر رہا ہوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے
والد صاحب امتحان گاہ تک چھوڑنے تو جا سکتے ہیں لیکن وہاں بیٹھے رہتے ہو، یا استاد صاحب بھائی ہو رہا ہے امتحان، نتیجہ آئے گا تو دیکھی جائے گی، لیکن یہ کریم کا کرم ہے نا، فرمایا مال تل رہے ہوں گے اور میں وہاں موجود ہوں۔ اس حساسیت کو نبی پاک علیہ السلام نے بار بار بیان فرمایا کہ تمہارا اپنے نبی کے ساتھ نازک رشتہ ہے، اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ اور یہ پوری کی پوری فکر اگر آپ کو کہیں ملے گی اور اس حساس رشتے کی حساسیت کی ترجمانی کرتی ہے اگر کوئی فکر ملے گی تو وہ فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس نزاکت کو بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں سارے ماحول کو، کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر تم اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے مقبول ہونا چاہتے ہو اور اپنے رب کی رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہو تو پھر اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ ذرہ برابر بھی کسی نے ذات مصطفیٰ کے بارے میں بات کی نا، ذرہ بھی، تو فاضل بریلوی نے فرمایا نہ بھئی یہ قابل قبول ہے، فرمایا تمہارا بڑا قریبی بھی ہونا لیکن حضور کے بارے میں بات کرے تو مکھن سے جیسے بال نہیں نکالتے ایسے نکال کے دور کر دیا کرو۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو بھائی یہ اس رشتے کی نزاکت، اس کی حساسیت، ہمارا آج مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں آسانی سے ملتی ہیں دینی معاملات میں تو ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ نوجوانوں یاد رکھو اس مسئلے میں نا حساس ہونا، اس مسئلے کے اندر اس مسئلے کو نازک جاننا، اس پر غور کرنا کہ یہ میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس پر میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے نازک اور نرم ترین طبیعت ہے جناب صدیق اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر جلال ہے لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی حلیمی ہے اور بڑی مٹھاس ہے اور بڑا پیار ہے۔ ان کے والد ایک دن شکایت لے کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے تو مجھے مارا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے، جناب صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، تو محبوب کریم نے گویا فرمایا ابو بکر آپ نے مارا ہے، لوگوں کو تو اس کا یقین ہی نہیں آ رہا، آپ نے مارا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اسی حساسیت کو بیان کیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے ٹکڑے بھی کر دیتے میں سی نہ کرتا جنہوں نے آپ کے بارے میں بات کی، آپ کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہا ہے، یہ تو شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج وہ رنگ غالب آتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب پیارے ہیں۔ جب تک مومن کے ایمان کا یہ معیار نہیں بنتا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے میلاد شریف کی بزم رکھی اور آپ نے کہا میں نے چاول کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، میں نہیں قائل اس کا۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو وہ چاول بھی پہلے جا کے دیکھتے ہیں جو میلاد پہ پکائے جائیں گے۔ ہاں ہم تو کوشش کرتے ہیں جو جس نے محفل میلاد سجائی ہے، جو بڑا ہے، جو سربراہ ہے، وہ کوشش کرے کہ دریاں بھی اپنے ہاتھوں سے بچھائے، اس لیے کہ یہ حضور کے میلاد پاک کی بات، اس کے تو لمحے لمحے کا آپ کو ذائقہ لینا ہے، سرور لینا ہے، رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ مجھے بتلائیے نا، آپ جب ہمارے گھروں میں تقاریب ہوتی ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ کہہ دیا ہے، بول دیا ہے، کوئی کر دے گا، یوں ہوتا ہے؟ ایک ایک چیز کا لحاظ، پاس، توجہ، محبت، خلوص، اور جب سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہی مدینے والے محبوب کے ساتھ، اس ذوق کو آپ لائیے، اس ذوق کو آپ اس مزاج کو لائیے اپنے ماحول کے اندر کہ آپ کی طلب، آپ کی تڑپ، آپ کی اقتناط وہ ہے نا جو آپ محفل میں سنتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے میلاد شریف آ گیا ہے، نعتیں بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ شکوے بھی کریں گے، فلاں کا یہ ریٹ ہے، یہ بھی ہم کریں گے، سارے کام ہوں گے۔ تو بھائی آپ نے ریٹ کیوں اس چیز کا بنایا، کیوں ریٹ؟ جو چیز منڈی میں بکے گی نہیں خود ہی کوئی نہ بیچے گا، آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا، آپ ان سب کو چھوڑ دیں جو بکتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے چیزوں کے ریٹ، وہ آپ کو اتنی احادیث آپ کے خطیب صاحب سنا رہے ہیں، جمعے والے دن آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، لیکن جو کہ وہ فیمس نہیں ہے نا، زیادہ ان کا وہ زیادہ چینل نہیں چلتا ہوگا، اس لیے توجہ نہیں ہے۔ خدا کے بندو آپ اس بات کو سمجھو کہ جب آپ اس ماحول کے اندر اس طرح کی دنیا داری اور اس طرح کا کمرشل سسٹم لے آئیں گے تو روحانیت کہاں رہے گی، وہ ذوق کہاں رہے گا؟ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک نعت خواں کو بلایا تھا ایک صاحب کو، تو کچھ ان کے ساتھ طے ہو گئی بات، اتنی رقم لیں گے، تو وہ بتایا کسی شہر کا تھا لیکن جانا ساتھ کسی گاؤں میں پڑا، تو وہ توڑ گئے، کہنے لگے تم نے تو یہاں کا کہا تھا، آگے جانا ہے تو ریٹ نیا طے ہوگا۔ تو
میں نے ان سے کہا وہ بیچارہ خود بھی تکلیف میں ہے اور تمہیں بھی تکلیف دے رہا ہے، کاش وہ حضور کے ذکر خیر کی نیت سے جاتا تو اس کا ذہن یہ ہوتا اگر چند قدم اور چلنا پڑے گا تو جہاں جہاں سے چل کے جاؤں گا ساری جگہیں قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دیں گی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس کو ذوق بنائے حضور کی محبت کو، اس کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی رکھیں، آپ کی کیفیت بدل جائے جب کریم کا نام آئے، آپ کا رنگ ڈھنگ انداز بدل جائے، طور طریقے۔ مجھے بتائیے کس حدیث میں لکھا ہے، کہاں حکم آیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کرو تو پہلے امامہ باندھو، پہلے خوشبو لگاؤ، ممبر سجاؤ؟ کہاں حکم آیا ہے؟ لیکن امام مالک کا تو طریقہ تھا، جب کوئی آ کے کوئی سوال پوچھتا تو پوچھتے کہ آپ کو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا محبوب کی حدیث سننی ہے؟ ہمیں حضرت فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو بتا دیتے، تو کہتے حضور ہم نے حدیث سننی ہے۔ تو یہ حساسیت ہے نا رشتے کی۔ فرماتے ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ بیٹھتا تو امام صاحب پہلے غسل فرماتے، پھر لباس تبدیل کرتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے۔ بندہ چاہے ایک ہوتا، امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بیان فرماتے، اس رشتے کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ اپنی گہرائی کا ثبوت دیتے۔ آپ کا جب تک یہ حساس تعلق نہیں بنتا حضور کے ساتھ، دیکھیے نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو بڑے مخالف ہیں نا، جو بڑا لکھتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں اور کچی پکی دلیلیں اٹھا کے لاتے ہیں، ایک بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہے کہ عشق رسول اور تعظیم رسول کے لیے اگر کسی کو سند سمجھا جا سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کہ استعارہ بن گئے، ایک نشانی بن گئے اس تعلق کی گہرائی کی۔ اور کچھ لوگ نا شعر کہتے ہیں تو وہ ان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی ایک صاحب اسی طرح کے اشعار لکھ کے لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد میں بہت تڑپتا ہوں اور رات بھر سو نہیں پاتا، اور میں، تو آپ نے فرمایا جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کی کیفیت بھی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں تو شعر ہے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں غلط بیانی کرتے ہو، تم بارگاہ تو دیکھو کون سی، اگر کیفیت نہیں ہے تو لکھا کیوں ہے؟ ان کی کیفیت تھی، حساسیت تھی۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ نصیب ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ہمیں تو حضور کی مہک نے، سرکار کی خوشبو نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہے کوچے۔ یہ کبھی آپ ذوق لینا، یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی بڑی ہے اور جناب مسائل بڑے ہیں اور الجھ بڑے گئے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ بہت الجھ جائیں نا تو محبوب کو یاد کریں۔ ایک تو اس کی عقلی دلیل ہے کہ جب آپ حضور کی تکالیف کو یاد کریں گے، محبوب کے ارشادات کو یاد کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب جھیلنے پر جو فضائل بیان کیے ان کو یاد کریں گے تو ویسے تسلی ہو جائے گی۔ اور ایک حضور کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ محبوب کو یاد کرو گے نا تو خوشبو اتنی پھیل جائے گی کہ دکھ رہے گا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، یہ ذرا اس پر غور کر لیں، کوئی ہو اور کیسے ہی، بندہ کوئی ہو، دکھ کوئی ہو، یعنی کسی قسم کی بھی آزمائش ہو، کسے باشد کوئی بندہ ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، وہ جب یاد آ گئے ہیں تو پھر سب غم بھلا دیے، پھر وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آپ اس قلبی وابستگی کو سمجھیے کہ کہتے ہیں بس میں حضور کو یاد کرتا ہوں غم سارے دور ہو جاتے ہیں، ساری کیفیات دور ہو جاتی۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام کی مقدس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کی پاکیزگی بڑی محنت کی ہے ہمارے علماء نے۔ یہ تو کبھی قیامت میں راز کھلیں گے کہ کس قدر زیادہ مشقت کی سنت اور شریعت کو پھیلانے میں اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے میں اور مدارس کے قیام میں اور دینی علوم کی تبلیغ میں اور تدریس میں کس قدر زیادہ محنت کی۔ آپ کو وہ ساری چیزیں آسانی سے پہنچائیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دین پاک کی برکات، تو وہ ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو کھنگالنا نہیں پڑتا، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔
علماء تیاری کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، ہمیں سبق دیتے ہیں کہ غیر مشروط غلامی کرو پھر مدینے والے محبوب. مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو پیر صاحب کی جو فرما برداری ہوتی ہے وہ غیر مشروط نہیں ہوتی. استاد صاحب کی اور والد صاحب کی فرما برداری بھی غیر مشروط، اس کی قیود ہے، شرائط ہے. اگر پیر صاحب شریعت کے دائرے کے اندر حکم دے رہے ہیں تو قبول ہوگا، اور اگر وہاں سے نکل گئے ہیں تو پھر ان کی بات بھی قابل قبول نہیں ہے. اس دنیا میں غیر مشروط غلامی اگر کسی کی جاتی ہے تو وہ صرف مدینے والے محبوب. غیر مشروط کوئی شرط نہیں، بس آپ آنکھیں بند کریں، جو حضور فرما دیں جس وقت فرما دیں. یہ رشتہ اتنا حساس ہے، جس ٹائم محبوب کہہ دیں. آپ کبھی اس بات کو سمجھیں نا، کبھی غور کریں. یہاں نماز کا ٹائم بدلنا پڑ جائے تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے مسجد میں، لیکن محبوب نے قبلہ ہی بدل دیا، قبلہ ہی بدل دیا. اور اس طرح بدلا کہ 2 رکھتے ہیں کسی اور طرف روک کر کے اور 2 کسی اور طرف. 2 مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے پڑھا دی اور 2 پھر بیت اللہ شریف کی جانب. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی. سنے جی سنے، انہوں نے یہ سبق دیا جو حضور نے. ایک دروازہ تھا مسجد نبوی شریف میں، حضور کے زمانہ نور میں خواتین بھی آیا کرتی تھی، اس دروازے سے گزرا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض وجوہات کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر خواتین سے یہ کہا کہ آپ نہ آیا کریں. اب سرکار نے فرمایا کہ بھئی اس دروازے سے نہ گزرا کرو، یہاں سے خواتین گزرتی ہیں. اب وہ وجہ ختم ہو گئی، سبب ختم ہو گیا، چونکہ اب عورتیں گزرتی نہیں تو مردوں نے بھی آنا شروع کر دیا. آپ نے سمجھنا ہے بات کو. حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی بھر وہاں سے نہیں گزرے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہاں لوگ حکمتیں نہیں پوچھتے، دلیلیں نہیں، بحثیں نہیں کرتے، نتیجے نہیں نکالتے. معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ دور اور تھا اور یہ دور، یہ نہیں بول دیتے زمانہ بدل گیا ہے. حالانکہ زمانہ کیسے بدل سکتا ہے؟ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی زمانہ مدینے والے محبوب کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت اب وہ وجہ نہیں رہی جس وجہ سے منع کیا گیا تھا، تو اب سب گزرتے ہیں تو آپ بھی گزرے. فرمایا یار تو گزرتے ہیں، انہیں میں کچھ نہیں کہتا، پر میں نہیں گزرتا، مجھے وجہ کا نہیں پتا، بس کریم نے فرمایا نا نہیں گزرتا. تو ختم ہو گئی بات. ہم نے نہیں گزرنا، ہمارا بھی ایک رنگ ہے، ہماری بھی ایک کیفیت ہے، ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے نا، پر نہیں گزرنا تو لہذا ہر جگہ آنکھیں کھول کے نہیں رکھنی چاہیے. حضور کی غلامی آئے تو بند بھی کرنی چاہیے. سب جگہ سوچ سمجھ کے چلا کرو. دروازہ رسول آئے نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، پھر ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. پھر آپ آنکھیں بند کریں، پھر غلامی کریں، پھر محبوب کے دروازے نور پر آ جائیں. پھر لے تو لا اللہ نہیں، پھر آگے پیچھے نہیں، پھر اگر مگر نہیں. اپنے آپ کو اس ذوق والا بنائے کہ بس حضور کی بات آ گئی، ختم ہو گیا سارا کچھ. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد آ گیا، بات سمٹ گئی. یہ معیار، یہ حساسیت اس رشتے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں، میں ملت کے جوانوں کو جانتا ہوں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، اگرچہ چونکہ میں داڑھی پگڑی والا ہوں تو اللہ ماشاءاللہ میری طرح کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ شاید سارا دین پر میں ہی عمل کرتا ہوں، لیکن میں نے بغیر داڑھی والوں کو بھی مدینے کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا. میں نے چڑھتی جوانی اور ابھی شعور کی وہ پختگی نہیں، لیکن دعائیں کراتے دیکھا ہے کہ دعا کریں کہ مجھے بھی بارگاہ میں اللہ باریابی نصیب کرے. اس طرح کے کئی بے موسم پھل زندگی میں دیکھے ہیں. یہ محبت ہے اس طرح کی، یہ آ جاتی ہے، یہ تو گرویدہ بنا لیتی ہے، یہ تو اپنا رنگ دکھاتی ہے. اس کیفیت کو سمجھیں. میں نے جمعے والے دن اپنے دوستوں سے ایک مطالبہ کیا، آپ سے بھی کر لوں؟ چلیں آپ کا نہیں ارادہ نہیں کر دے، کوئی اور بات کریں، رہنے دیتے ہیں. آپ مطلب اس ذوق سے بولے ہی نہیں. آپ میری خواہش ہے کہ ہر بندہ نا 12 میلاد سے پہلے ایک نعت شریف ضرور یاد کرے. مشکل کام بتا دیے، ایک نعت شریف. سر میری بھی کوئی نہیں، میں بھی خاصا بے سرا ہوں، یعنی مجھے بھی لے میں نہیں پڑھنا آتا. اب نہیں، ہر آدمی کی آواز نہیں ہوتی، لیکن حضور کی ثنا خوانی کے لیے آواز کی نہیں، پیار کی ضرورت ہے.
आप हुजूर की नात सारा मिलाद शरीफ एक एक याद कर लें, आला हजरत की कोई सी नात या मौलाना उस्ताद ज़मान मौलाना हसन की रहमतुल्लाह अलैह की कोई नात याद कर लें, किसी भी मुस्तनद शायर की आप, लेकिन एक नात आपको आए। और फाजिल बरेलवी की करेंगे तो फिर तो जायका ही कुछ और है। वाह क्या जूदो करम है शाह बता, आपको तो आती है माशाल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं। अच्छा ये देखो जरा अंदाज देखो कैसा नाज वाला, कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं। आप पूरा मिलाद का महीना पढ़े ना, सारा दिन नात आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। जिस चीज का ना ज्यादा घर में जिक्र होता है, बच्चों के लबों पे भी वो बात आ जाती है, चढ़ जाती है। हसास रिश्ता है, इसकी नजाकत को समझें, महबूब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। मोबाइल रखे हुए ना माशाल्लाह से, रखे मैं नहीं मना करता, एक एक तस्बीह भी रख ले साथ। मोबाइल हाथ में हो तो चलता रहता है ना, तस्बीह होगी तो वो भी चलेगी, जब चलेगी तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ताल्लुक बनाएं, रिश्ते को मजबूत करें। इस गुलामी की, मैं ना अपने शहर से ना एक दफा एक महफिल में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं निकल रहा था, 2-3 लोग साथ थे, गाड़ी की तरफ मैं बढ़ रहा था तो पीछे से एक शख्स ने आवाज दी, ओ मिलादियो, मिलाद की महफिल थी ना। हम ये कोई काम झिझक के या पीछे हट के करते हैं, ये तो नाज समझ के करते हैं। एक दफा और कहे, वो फिर कहने लगा मिलाद वालों, मैंने कहा यार मुझे मजा बड़ा, एक दफा कभी और कह देना। तो हमारा रंग तो देखना, मैंने कहा कि हमारे इमाम ने हमें ये 2-4 दिन का तो मशवरा ही नहीं दिया, हमारा प्रोग्राम ही बड़ा लंबा है। उन्होंने हमें कहा हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश। अल्लाह करे आप जो चुप है उनको भी मैं दुआ देता हूं कि मिलाद शरीफ आ गया है, नात याद हो जाए उनको, एक दफा कह दें हश्र तक डालेंगे हम। इस ज़ौक़ को अपनी जिंदगी में लाएं, इस हसासियत को। प्यारे दोस्त, बातें आपको पता है मैं लंबी तकरीर नहीं करता, समेटने की तरफ आने लगा हूं। जहां हुजूर का हुक्म आ जाए, जहां नबी पाक का इरशाद आ जाए, जहां आपको पता चल जाए कि करीम की हदीस मौजूद है। वो महमूद गजनवी ने ना एक दिन, एक इतना मोटा हीरा था उसके पास, सोने की टुकड़ा समझ ले, कोई कीमती चीज थी, तो उसने एक साहब को बुला के कहा इसे तोड़ दो थोड़ा मार के। उसने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, आप समझदार आदमी हैं, इसको तोड़वाएंगे तो नुकसान होगा, मेहरबानी करें आप इसको ना तोड़वाएं। बादशाह कहने लगे तुम समझदार हो, तुमने ठीक मशवरा दिया है। एक दूसरे को बुलाया, कहा यार ये जरा तोड़ दो। कहने लगा आप क्यों तोड़वाते, मैं तो तोड़ दूंगा आपके हुक्म पर खजाने को नुकसान होगा। कहा तुम भी समझदार हो। 4-5 लोगों को कहा हीरा तोड़ दो, तो सबने समझा दिया कि ये कीमती हीरा है तो खजाने को नुकसान होगा, तो आप ना तोड़वाइए। बादशाह कहने लगा तुम समझदार हो। अय्याज को बुलाया, कहा ये जरा तोड़ दो। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, हथौड़ा मारा, कई टुकड़े कर दिए। तो बादशाह ने डांटा, ये क्या किया? उसने फिर भी कोई इतराज नहीं किया, कहा गलती हो गई। कहा जनाब आपको कहना चाहिए था, आपने ही तो कहा था। कहा जनाब जैसे आप कह दें। तो कहा यार तुम्हारे सामने इतने लोग मुझे समझा के गए हैं कि ना तोड़वा, कीमती है, और तुमने फौरन तोड़ दिया है। तो ये कुछ रिश्तों की नजाकत को आप समझिएगा। अय्याज कहने लगे बादशाह मैंने अपनी जिंदगी में तहैया कर रखा है कि जो चीज टूटती है टूट जाए, तेरा हुक्म नहीं टूटना चाहिए। मैंने तय किया हुआ है, जो टूटती है चीज तेरा हुक्म टूटना। कैसे मैं आपको समझाऊं कि महबूब ने फरमाया लाओ ना माल, तो जनाब सिद्दीक अकबर ने कपड़े भी उतार के पेश कर दिए, टाट और बोरिये का लिबास पहन लिया। ये सुनते हो, कभी गौर तो करो, 2.5% ज़कात देनी होती है, कई दफा हिसाब करते हैं लोग, कई दफा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कपड़े भी उतार दिए, बोरिये और टाट का लिबास पहन लिया, इसलिए कि ये हर चीज टूटती है तो टूट जाए, करीम का हुक्म नहीं टूटना चाहिए। जब कहा, जिस वक्त कहा, जो कहा, उन्होंने फौरन कबूल किया।
کسی بات میں کسی قسم کی کبھی ہم نا بہانے بازی بڑی کرنے لگے، اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں، ہم دو چار دلیلیں دے کے خود بخود قائل ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، محبوب سے رشتہ بڑا نازک ہے، اس کی حساسیت کو سمجھو، جو حکم ہو جس وقت ہو۔ ایک پرنالہ لگا ہوا تھا مسجد نبی کے ساتھ، صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتار دیا، اس لیے کہ وہ گلی میں تھا تو پرنالہ چلتا تھا تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پانی پڑتا تھا، اتار دیا۔ بہترین حکمت تھی، وجہ تھی اتارنے کی، نمازیوں کو دقت ہوتی، اتار دیا۔ پرنالہ تھا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کا۔ آپ نے بات کو سمجھنا ہے، دلیل سے اتارا ہے، حکمت سے اتارا ہے، ضرورت سمجھ کے اتارا ہے۔ لیکن حضرت عباس آئے اور آ کے کہا امیر المومنین پرنالہ آپ نے اتارا، کہا میں نے اتارا ہے۔ حکمت موجود تھی، پیچھے فلسفہ موجود تھا، اتارنے کی وجہ موجود تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کوئی بات نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں، اسے لگایا حضور نے اپنے دست مبارک سے۔ آپ نے سمجھنا ہے بات کو، ہر جگہ عقل دوڑانا، ہر جگہ بحث کرنا، ہر جگہ الجھ جانا، ہر جگہ دلیلیں دینی شروع کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ امتی کا کام ہے غیر مشروط غلامی کرے، گردن جھکا دے دین کے ہر حکم پر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ختم ہو گئی بات، آپ میرے ساتھ چلیے اور میرے کندھوں پہ سوار ہو کے اس کو دوبارہ لگائیے، اس لیے کہ یہ حضور کے دست مبارک سے یہاں لگایا گیا تھا۔ میرے عزیز، جب تک ہم دین کے ہر معاملے میں، ہمارے بزرگوں کا جو تقوی مشہور ہے نا، ہمارے مشائخ جو متقی ہوتے تھے تو اصل میں وہ حساس ہوتے تھے، ہر سنت پر پہنچ کر عمل کی کوشش کرتے تھے، اور یہ ان کی صرف لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا تھا، ان کی تنہائیاں بھی اتنی ہی پاکیزہ تھیں اللہ کے فضل اور توفیق سے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ مضبوط رہے۔ ہم نے نا آج شرعی معاملات کے اندر رخصت ڈھونڈنی شروع کر دی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گنجائش کی ضرورت ہوتی۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بہت ساری جگہوں سے اس لیے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی گنجائش نکل آئے، ایسا نہ کریں۔ آپ کو واضح ارشادات مل گئے اللہ رسول کی، اب آپ آئیے غلامی کی، اسے قبول کیجیے۔ ہر چیز اگر نفس کی خواہش کے مطابق لے کے چلیں گے تو پھر تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کچھ لوگ معاذ اللہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لیتے ہیں، پھر بہت بات آگے نکل جائے گی۔ میلاد مبارک کا سارا مہینہ نعت شریف پڑھ کے گزاریں، درود پاک پڑھ کے گزاریں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مشورہ دیا تھا، پھر دیتا ہوں کہ بڑا پاکیزہ لنگر ہوتا ہے جو میلاد میں پکتا ہے، تو اللہ خیر کرے گا، نعت خان صاحب بھی وہی کھا لیں گے، میری طرح کے خطیب صاحب کو بلائیں تو وہ بھی وہی کھا لیں گے، اس لیے کہ سارے ہی حضور کے میلاد شریف پہ آئے گے۔ تو اس میں تو کم از کم مطلب بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ میلاد کی محافل کی صدارت کے لیے سماجی سیاسی شخصیات کو بٹھا لیا جاتا ہے۔ جس کو 35 سال ہو گئے مسجد میں اذان دیتے ہوئے، وہ محفل میلاد کی صدارت کیوں نہیں کر سکتا؟ جسے 40 سال ہو گئے ممبر پر بیٹھ کر دین بتاتے ہوئے، وہ کیوں نہیں صدارت کر سکتا؟ یہ بھی آپ نے پیسے والے اور نوٹ والے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کو پاکیزہ بنائیں، اس میں حسن لائیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں۔ یہ بڑا پاکیزہ ہے حضور کے ذکر پاک کا مجمع، یہ بڑا حسین ہے۔ میں ابھی باہر لوگوں کی وارفتگی اور شوق دیکھ رہا تھا اور سب کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے عزیز، یہ محبتیں، یہ پیار، آپ یقین کریں کائنات میں سب ملتا ہے پر یہ رنگ نہیں ملتے، یہ نہیں ملتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس طرح سے لوگوں کا جمع ہونا اور اس طرح ذکر پاک میں شامل ہونا، یہ اس عادت بزور بازو نیست۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسی طرح اپنی وابستگی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قائم کریں اور بہت زیادہ شریعت کے معاملے میں حساس ہو جائے۔ جب بھی کوئی حکم شرع ملے، جہاں بھی ملے، دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس زمانے میں تبلیغ فرما رہے تھے نا، انگریز کی حکومت تھی اور ہندوؤں کی کثرت تھی، لیکن وہ شریعت کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو مضبوط کریں، جہاں اللہ رسول کی بات آئے وہاں پھر اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ بھئی بس بات ختم ہو گئی، اب بات ہی وہاں پہنچ گئی ہے کہ اس سے آگے کوئی کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ یہی حضور کی محبت کا تقاضا ہے، یہی فکر جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، یہی حضرت عمر کی سوچ ہے، یہی نظریات سیدنا عثمان غنی اور مولا علی کے ہیں، اور چلتے چلتے یہی وہ سوچیں ہیں جو ہم اپنے اکابرین کے ہاں پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے حضور کے ساتھ، نعت شریف پڑھتے پڑھتے سویا کریں، حضور کا ذکر پاک کرتے کرتے اٹھا کریں، آپ دیکھیں گے کہ طبیعت کا ملان کتنا
ہلکا پھلکا اور کتنا میٹھا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔